बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 फरवरी जुमे का दिन, दूसरा व्लॉग आपके सामने। अल्लाह से दुआ है कि रहम करम करे। अपना बड़ी खबर जो अकोड़ा खटक नौशहरा से मौलाना हामिद समीउल हक के जो साहबजादे हैं, उनकी तफसील में आपके सामने रखता हूँ। ये हालात जो है ख़तरनाक क्यों किए जा रहे हैं, आखिरी कोशिश क्या है। दूसरी खबर जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दी, पाकिस्तान को आमिराना रियासत करार दिया। अदलिया, पार्लियामेंट समेत तमाम आइनी जमहूरी इदारों पर अदम एतमाद की अहम रिपोर्ट, उसकी तफसील। और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफ़े ईद के बाद बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, उसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। और जरदारी नवाज शरीफ की मुलाकात लाहौर में रुकवाई गई बाकायदा। जरदारी लाहौर से मायूस वापस। जुडिशल कमीशन का आज अहम इजलास हुआ, जजेस की तकर्री का मामला। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हुकूमती धमकियाँ जो दी जा रही हैं, अब उसमें बड़ी तादाद में उनकी एक स्ट्रेटजी सामने आ रही है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चचा के बाद भतीजी भी काबीना में, तो उसी का फैसला आखिरी दिनों में नवाजने का सिलसिला। और सहाफ़ियों और एंकर्स का टारगेट किया जा रहा है। ज़बान बंदी में एक और नाम शामिल, बड़े सहाफ़ी हैं एक फ़याज़ राजा साहब, एजेंसियों के टारगेट के नंबर 1 क्यों बने हुए हैं। और रूस ने अमेरिका से ताल्लुकात पर पहली शर्त रखी। अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ का भी ट्रंप को जवाब आया। बल्कि इसी खबर से शुरू करूँ क्योंकि ये मामला ही सारा यहाँ से ही बड़ा होने जा रहा है। पहले तो एक और ख़बर आप देखें, शुमाली वज़ीरिस्तान में आज मोटर गोलों से वहाँ घरों और मस्जिदों पर हमला हुआ है। वहाँ जो रिहायशी हैं, पहले ही आपको पता है वज़ीरिस्तान के कालादम तंजीमों और फ़ौज के दरमियान सैंडविच बने हुए हैं। अब इस मामले को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मौजूदा हुकूमत है, उन्हें ऑफ़र की जा रही है कि अफ़गानिस्तान में हम वो कुछ करेंगे जो आपको कोई और ऑफ़र नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप रूस और अमेरिका के दरमियान एक तरफ एतमाद बहाल करवा रहा है, उसकी पहली तरजीह है ज़ाहिर है यूक्रेन के सदर से मुलाकात के मामले पर। दूसरा, उसके नोटिस में अफ़गानिस्तान लाया जा रहा है कि जी वहाँ एक तो अमरीकी असलहा मौजूद है, वो वापस लेना है आपने। दूसरा, बगराम का एयरबेस। और तीसरा, चीन का असर व रसूख। इस पर उसे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ आएँ, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि चीन के जो मुआहदे इस वक्त अफ़गानिस्तान से हो चुके हैं, अमेरिका आपको पता है जो छोड़ कर गया खला, उसे चीन ने पुर कर दिया था। अब यहाँ बाकायदा ट्रंप को ये पेशकश की जा रही है, आप यहाँ आएँ। और इसी से पाकिस्तान के सियासी मामलात में आपको पता है शिद्दत आती हुई नज़र आएगी। पिछले व्लॉग में मैंने तफसील से कुछ बातें बताई, वो आप चेक कीजिएगा। लेकिन अभी जो हकानिया से अकोड़ा खटक नौशहरा मौलाना हमीदुल हक जो है, वो समीउल हक साहब के साहबजादे, उनकी शहादत की जो खबर आई, ये चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने तो कन्फर्म किया है KP के। ये जो मदरसा है, ये बहुत बड़ा मदरसा है, याद रखें। इसकी थोड़ी सी आपको तफसील बताऊं तो ये एक सफारती चैनल के तौर पर अफ़गानिस्तान के लिए इस्तेमाल होता था हमेशा। क्योंकि यहाँ से जो फ़ारिगुल तहसील तलबा हैं, वो अफ़गानिस्तान के तमाम बड़े बड़े नाम हैं। और इनकी पॉलिसी बड़ी बैलेंस पॉलिसी थी। मदरसे की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फतवा भी था, और रियासत के साथ इनका कोई तसादम भी कभी नहीं हुआ। मौलाना समीउल हक जो थे, वो जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के चेयरमैन थे, वो सियासत में शामिल थे। उनके सियासी जमातों से ताल्लुकात भी अच्छे थे, बल्कि इमरान खान के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने खान को मुसलमानों का लीडर करार दिया था और तहरीक इंसाफ के हामी भी थे। अब मगरबी दुनिया में भी उनकी जो अप्रोच थी, वो बैलेंस इस लिहाज से थी। अफ़गानिस्तान के हमले में उनका किरदार सख्त था, वो मुखालफत करते थे। और अफ़गानिस्तान में चूँकि उनका असर और रसूख भी बहुत था। अब उनके जो साहबजादे मौलाना हामिद, इनकी वजह से इनके वालिद को चूँकि बाबाए अफ़गान भी कहा जाता है, बाबाए तालिबान, तो वो उस वजह से इनकी पॉलिसी ऐसी रही कि दहशतगर्द तंजीमों से हमेशा उन्होंने फासला रखा। पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में उस मौक़िफ़ की हमायत करते रहे। अब जो पाकिस्तान की हुकूमत का भी आपको पता है माजी में एक बड़ा मौक़िफ़ था कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट को अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात या कोई ज़रूरत पेश आती, तो ये बैक डोर चैनल से मौलाना समीउल हक को इस्तेमाल करते थे इनके अफ़गानिस्तान के साथ। अब जो ताल्लुकात ख़राब है, अगर मौलाना समीउल हक जैसे लोग होते तो शायद ये मामला ना होता, क्योंकि वहाँ इनकी बड़ी इज़्ज़त और कदर की जाती है। इनके जो फ़ारिगुल तहसील तलबा, उनमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग। अब इस वक्त जो मौजूदा ताकतवर लोग एक मुख्तलिफ पॉलिसी अफ़गानिस्तान के लिए बनाकर बैठे हैं कि गुड और बैड वाला मामला ख़त्म कर दिया उन्होंने। पहले हमेशा यही पॉलिसी थी कि अफ़गानिस्तान वाले गुड है, पाकिस्तान वाले बैड हैं। अब जो रियासत के मुखालिफ थे पाकिस्तान के अंदर, वो बैड थे। लेकिन अब इस वक्त इन्हें कोई सरोकार नहीं है। अब इस पॉलिसी में शिफ्ट जो है, वो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नई हुकूमत है, उन्हें यही कहा जा रहा है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और लेकिन मौलाना समीउल हक साहब के जहाँ सियासी जमातों से ताल्लुकात थे, नून लीग से इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। नवाज शरीफ की हुकूमत में इन्होंने इस्लाम नाफिज करने के लिए उस वक्त नवाज शरीफ को वादे याद करवाए थे। हुकूमत गिराने के लिए ये सेनेट में तकरीर के लिए जा रहे थे, तो इनके ऊपर एक फ़ाहिशा मैडम ताहिरा को लॉन्च भी किया गया था। उस दौर में किरदार कुशी की गई थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान के ऊपर ये बदकिरदार लोग किताबें लिखवाते रहे हैं, रंग बिरंगे बदकिरदार लोग आते रहे सामने। इसी तरह मौलाना के बारे में भी मैडम ताहिरा का स्कैंडल है, और मौलाना समीउल हक रोते हुए सेनेट से इस्तीफ़ा देकर सियासत से लग हुए थे। इसलिए नून लीग और नवाज शरीफ के बारे में उनकी बड़ी सख्त राय है। उनके साहबजादे का भी तकरीबन यही आलम था। बाद में मौलाना को इन्होंने रास्ते से कैसे हटाया, वो भी आप पूरा मामला जानते हैं।
ان کے یہ جو صاحبزادے تھے، ان کا سیاست میں کوئی عمل، وہ خاص طور پر عمل درآمد نہیں تھا، اتنا زیادہ عمل دخل. یہ مذہبی حلقوں میں البتہ بڑا اثر و رسوخ تھا. نظریہ والد والا ہی تھا، اور کالعدم تنظیموں سے انہوں نے بھی فاصلہ رکھا ہوا تھا. فوکس جو تھا اب سارے کا سارا ان کا بھی افغانستان کی طرف تھا. لیکن اب ان کی جو شہادت سے جو دو چیزیں بڑی واضح ہوئی ہیں. ایک یہ جو گیم ہے وہ اب خطرناک مرحلے میں جا رہی ہے، بڑے لیول پہ جا رہی ہے، کیونکہ چراغ بجھنے کے قریب ہے، پھڑپھڑا رہا ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں اس چراغ سے ہم آگ ہی لگا دیں. کیونکہ کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت ان کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں. ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ آخری ہتھیار یہی ہوتا ہے، جب انہیں نظر آئے کہ سیاسی معاملات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں تو پھر دہشت گردی کا طوفان سر اٹھاتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ساری خان کی. لیکن جب سے حکومت گرائی تھی اس کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا تو ملک میں فرقہ وارانہ فسادات ختم ہو گئے. محرم، ربیع الاول، یہ بڑے تہوار بغیر کسی بڑے حادثے کے گزرتے رہے، لیکن فوکس وقت تحریک انصاف پہ تھا، سارا دھیان ادھر تھا. اس دوران اب کالعدم تنظیمیں اپنی تنظیم سازی کر کے ایک مضبوط دھڑے بنا چکی ہیں، کیونکہ سیکیورٹی اداروں کا جب فوکس ہی سارا پنجاب میں ہوگا، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ڈھونڈنے میں ہوگا، ان کے جھنڈے، ان کے کنونشن، ان کے گھروں میں گھسنے پر ہوگا، سارے ذرائع ادھر استعمال کر دیے جائیں گے سورسز، تو پھر یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتا. اور یہ بات انہیں مراد سعید نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی. وہ اس معاملے کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ آپ اپنا اصل کام کریں. اب انٹرنیشنل لیول کی جو کالعدم تنظیم ہے وہ اس وقت آپریٹ کر رہی ہے وہاں، اور آپ دیکھیں ان کے بظاہر آپ کو کوئی اغراض و مقاصد نظر نہیں آتے ان کی، بلکہ ہسٹری نکالیں، ان کی ڈیمانڈز دیکھیں تو وہ آپ کو کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی. یہ اسی ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک پراکسی گروہ ہے جو انٹرنیشنل کالعدم تنظیم آپریٹ پاکستان میں کر رہی ہے. اب ان کا جو ٹارگٹ اگلا ہے وہ ہوگا مولانا فضل الرحمان، کیونکہ فضل الرحمان صاحب اسی وجہ سے تحریک انصاف کے ساتھ جڑ بھی نہیں رہے، کیونکہ مولانا کو یہ جو اکثر آپ کو پتہ ہے دھمکی آمیز خطوط جاری ہوتے ہیں مولانا کو کہ جی آپ وہاں نہ جائیں، یہاں نہ جائیں، JUI پہ حملے بھی ہو چکے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہی آپ نے لائن کراس کی تو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی، اور خاص طور پر افغانستان سے جو اسلحہ لینے یا بگرام ایئر بیس پر، یا جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی آیا کہ وہاں چین بڑی طاقت بن رہا ہے، ہم اسے نہیں خالی چھوڑ سکتے، تو انہیں لگ رہا ہے کہ ایڈونچر کرنے کا یہی موقع ہوگا، ہم اپنا کندھا فوراً پیش کریں، کیونکہ تحریک انصاف تو نہیں کر سکتی. عمران خان کا تو موقف ہمیشہ صاف اور سیدھا اسٹریٹ ہے. اب انہیں یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ بہت ٹھنڈ پروگرام ہے، ہمیں اسی لیے کوئی فکر نہیں، ہم جو کرتے جائیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہم خاموش رہیں، جیسے غزہ پہ پوری مغربی دنیا خاموشی، ایسے ہی خاموش رہیں گے. لیکن یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی ان کی غلطی ہے، کیونکہ وہ غیر روایتی سیاستدان ہے. اب یوکرین کا معاملہ دیکھیں، وہ حل ہونے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ ان کی سوچ کہاں تک درست ہے کہ نہیں. لیکن یہ بہت بڑی گیم ہے جسے کھیل رہے ہیں. اب خان اس ساری صورتحال کو اڈیالہ جیل میں آبزرو بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. اسے پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے ڈوبے ہوئے اقتدار کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے، اور سیاسی طور پر تو آپ کو پتہ ہے ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے، آمریت کا مکمل. اس کو دنیا کے تمام انٹرنیشنل ادارے اس بات پہ متفق ہیں. یہ جو درجہ بندی میں 6 درجے تنزلی آئی ہے، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ آئی ہے کہ ڈیموکریسی 2024 میں پاکستان 124 نمبر پر چلا گیا. یہ آمرانہ حکومتیں، سول آزادیوں کی اور شفاف صاف انتخابات، اس کی وجہ سے بدترین جمہوری کارکردگی. اب یہ اس پہ بہت سی چیزیں مس کر گئے، ورنہ یہ تو پتہ نہیں شمالی کوریا سے بھی نیچے جا رہا تھا. یہ امریت زدہ ممالک میں جانے کی وجہ سے معاشی مسائل اور سرمایہ کاری میں شدید کمی آتی ہے. IMF، ورلڈ بینک یہ جب قرضے دیتے ہیں کمزور جمہوری ممالک کو تو بڑی سخت شرائط لگاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے جمہوریت کمزور ہے. پھر سیاسی انتشار، تحریکیں، عوامی مظاہرے، عدم تشدد، ملک جو پتھر کے دور میں چلا جاتا ہے. عوام کی حقوق اگر آپ دبا لیں، میڈیا پر پابندیاں لگا لیں، سیاسی گرفتاریاں کریں، تو پھر وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا کبھی بھی. فوجی عدالتوں کے ذریعے آپ سویلین کے کیسز سنیں گے اور پورے کا پورا نظام آپ پیک کر دیں، تو اگر آپ کو لگے کہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. آپ کی نوکری ختم ہونے کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں میں نے ملک کے ساتھ کیا تباہی کی. حکومتی منصوبے آپ طاقت سے مکمل کر سکتے ہیں جلدی جلدی. اس پہ مثال دیتے ہیں جن کے میری بات ہوئی ان سے، انہوں نے کہا چین ایک کمیونسٹ ملک کو دیکھیں کتنی ترقی کر گیا. سنگاپور دیکھیں، وہ بڑا سخت کنٹرول تھا، وہ بھی دنیا کی بڑی معیشت بن گیا. جنوبی کوریا کے یہ حالات ہے، ترکی کے. انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ان ممالک کے یہ حالات پاکستان سے بالکل مختلف تھے. سیاسی عدم استحکام کے بغیر پاکستان جیسے ملک نہیں چل سکتے. یہاں پر مذہبی انتہا پسندی بھی ہے. اس کی میں مثال ان کو دے چکا ہوں کہ لیبیا میں قذافی نے امریت کے ذریعے معیشت کنٹرول کی، آخر میں ملک خانہ جنگی کی طرف چلا گیا. وینزویلا میں نکولس مادورو نے جو طاقت کے ذریعے معیشت کنٹرول کی، وہ تباہی، کرپشن اور انسانی بحران میں. شمالی کوریا میں صرف مکمل امریت ہے، وہ کیوں نہیں ترقی کر رہے؟ پھر وہ مارشل آرٹ دور میں جتنے بھی جنگیں لگائی گئی، جتنا بھی مال بنایا گیا، وہ کیوں نہیں آگے پروگریس کیا؟ تو وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. بہرحال
سیاسی نظام کی طرف اگر یہ واپس آئیں تو یہی ان کے پاس معاملہ بہتر ہے۔ عمران خان کے پاس دیکھیں جو سب سے بڑا کارڈ ہے، جسے وہ ٹرمپ کارڈ، یہ وہ والا ٹرمپ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ والا، اصلی ٹرمپ کارڈ، وہ اس نظام کے بائیکاٹ کا، یعنی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینا، یہ فیصلہ تو بہت بڑا ہے، اور اس کی تحریک انصاف کے اندر بہت بڑی مخالفت بھی ہوگی، بہت سارے رہنما اس کے مخالف بھی ہوں گے اور وہ اسے مناسب فیصلہ نہیں سمجھتے، اور عمران خان دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس نہج تک پہنچیں گے تب یہ فیصلہ کرنا، اور اس کے ساتھ دوسری بڑی وجہ پیپلز پارٹی بھی ہوگی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں سے ماضی میں جو استعفیٰ دیا اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں تباہی بربادی پھیر دی گئی وہاں استعفے دینے، اور ویسے بھی استعفے دے تو ہو سکتا ہے حکومت قبول ہی نہ کرے، اس کو لٹکاتی رہے اور فارورڈ بلاک بنا لے، اور پارلیمانی کردار ختم ہونے کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں کا نا جی قانون سازی میں ہمارا کردار نہیں ہوگا، اپوزیشن کردار ختم ہو جائے، پھر یہ بلا ٹوک ہر قسم قانون بنائیں گے، وہ تو ویسے ہی بنا رہے ہیں ڈیلی، جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے، انتخابات تو انہوں نے ویسے بھی نہیں کروائے پہلے، لیکن تحریک انصاف اقتدار سے باہر ہو، نگران حکومتوں کا ظلم و ستم شروع ہو، وہ ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں پھر شدت ظاہر ہے 5 گنا بڑھ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلے جب یہ باہر ہوئے تھے تو مخالفین نے یہ سارا معاملہ کیا تھا، اب حالات دیکھیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے، یہ ایک فیصلہ بہت بڑا ہے اور اس میں دونوں 50-50 ہیں، تحریک انصاف کے پاس خاص کچھ کھونے کو ہے نہیں ہے ویسے اس وقت حکومت تو کے پی میں موجود ہے، لیکن آئی جی تک اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے، معیشت پہ کر سکتے ہیں کام اور کر بھی نہیں ہیں، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن فیصلہ خان کو کرنا، اور مرحوم عمران خان خود جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ پیپلز پارٹی اگر استعفے دے ان کے ساتھ، البتہ کیونکہ سسٹم میں اکیلے استعفے تحریک انصاف نہ دے، اگر پیپلز پارٹی بھی دے پارلیمنٹ سے نکلیں اکٹھے، تو پھر میرے خیال میں اس سسٹم کو بہت بڑا دھچکا ملے گا۔ اب پیپلز پارٹی کے جو استعفے دینے کا معاملہ ہے اس پر ان کے تعلقات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں، بلا شبہ وہ اقتدار وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن مریم نواز اگر وزیر اعظم بننے کے قریب معاملہ آیا تو پھر انہیں اقتدار چھوڑنا پڑے گا، پھر یہ 2 نمبر کا زبردستی کی شادی نہیں چل سکتی کسی صورت میں۔ ابھی لاہور میں نواز شریف سے زرداری اسی لیے ملنے آ رہا تھا، لیکن مریم نواز نے نہیں ملنے دیا، نواز شریف کے اس نے سب کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ وہ جو راستہ ہے وہ جس پر وہ چل کر گئی ہیں، انہوں نے کہا وہ راستہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاتا ہے، میں نے اس طرف لے کے جانا ہے، وہ وزارت اعلیٰ لے چکی ہیں، اس میں مزہ بھی انہوں نے لے چکی ہیں، وہ کہتی ہیں وزیر اعظم بن کے میں نے دنیا کو دوسری خاتون وزیر اعظم کا خطاب چاہتی ہوں، میری بکٹ لسٹ کی زندگی کی خواہش ہے، ادھر بلاول کی بھی یہی خواہش ہے۔ تو پنجاب میں کابینہ کی توسیع، ادھر چچا کی توسیع، 55 ممبران کی کابینہ، اچھا یہ یاد رکھیں جتنی بڑی کابینہ ہو نا اتنی کمزور حکومت ہوتی ہے، کیونکہ سب کو راضی کرنے کے لیے عہدے دینے پڑتے ہیں تو حکومت چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ اب یہ اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ چیز آصف زرداری بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب مریم نواز کو یہ سمجھ آ چکی ہے اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم سے ہٹایا تو پھر میں اپنا بایو ڈیٹا پیش کروں، اور یہ چیز اب پیپلز پارٹی زرداری قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وعدہ یہی ہوا تھا کہ آدھی حکومت شہباز شریف کرے گا، آدھی بلاول کرے گا، اس طرح ہم کام چلائیں گے۔ پیپلز پارٹی یہ گوارہ نہیں کرے گی، اور زرداری کی ویسے بھی عمر کے آخری حصے میں وہ کہہ رہا ہے بس بلاول میری ایک دفعہ وزیر اعظم بن جائے بس۔ تو اب اگر یہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑتے ہیں، سسٹم کو گراتے ہیں، یا اسی میں ہی کوئی صلح کرتے ہیں، تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، یہ دیکھیں گے۔ اب کریک ڈاؤن صحافیوں پر بھی ابھی فیاض راجہ صاحب کا نام بھی ہے، میں نے انہیں مشورہ دیا اپنی سیکورٹی کا انتظام کریں، اس ویلاگ میں اگر ان تک پیغام پہنچ جائے۔ بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چھینی جا رہی ہیں، بہت سے لوگوں کو اٹھانے کی کوشش ہے۔ اکبر باجوہ ابھی دیکھیں، پارس جہاں زیب کا بھی نام آ رہا ہے، ان لوگوں کو آف ایئر کیا گیا ہے۔ پھر جو صحافی خان کے بارے میں بات کریں گے، تحریک انصاف کی بات کریں گے، انہیں آف کیمرہ کیا جائے گا، جو نہیں مانیں گے اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ طاقت کے کھیل کا حصہ ہے جس میں آپ کو پتہ ہے میڈیا خاموش کیا جاتا ہے، فائر وال لگائی جاتی ہے، پیکا ایکٹ لگایا جاتا ہے، یہ سارا نظام پیک کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ پاکستان کی عوام کو مزاحمت سے باز کریں۔ بڑا مشکل کام ہے یہ ان کے لیے، یاد رکھیں یہ اتنا آسان نہیں کہ 24 کروڑ لوگ ہیں، ایک بند کرتے ہیں 10 آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، تو تصویریں بے شک ان لوگوں کی نظر نہ آئے، لیکن یہ معاملہ رکتا نہیں ہے۔ ابھی تو آپ کو دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا، جیسے انہوں نے پریس کانفرنس اگر یہ جو کر رہے تھے بھی تحریک انصاف والے، اگر ہونے دیتے تو آرام سے ہو جاتی، لیکن انہوں نے روکی تو وہ زیادہ مشہور ہوگی۔ تو یہ اللہ کا قصول ہے، اور پھر اللہ کی اپنا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، وہ میں اس پہ پھر کبھی بات کروں گا۔ عدلیہ کے ججز کی آج یہ دیکھیں معاملہ جو 9 مئی کا، وہ 9 مئی کا معاملہ حکومت کیس ہار چکی ہے، تسلیم کر چکے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے صرف سپریم کورٹ اگر ہماری مدد کرے اور ہم آئین کو ہی رگڑ دیں تاکہ کوئی نہ رے بانس نہ بجے بانسری، ملٹری کورٹ سے فیصلہ لے لے، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے آپ کو نظر آ جائے گی، ابھی خبر اس سے اندازہ ہوگا۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو دھمکیاں لگا رہے بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے تھے گرفتار کر لیں گے، اوورسیز پاکستانیوں کا مجھے کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ اب آئندہ کے بعد جتنے بھی احتجاج دنیا بھر میں ہوں گے وہ عمران خان کے ماسک کے ساتھ ہوں گے، بھاری تعداد میں پرنٹنگ کی جا رہی ہے۔ میرا پیغام اگر کسی کو نہ ملے تو کاٹ کے رکھ لیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں جہاں احتجاج ہوا کریں گے، لوگ اپنی شناخت بچانے کے لیے عمران خان کا نظریہ بھی تاکہ عوام میں مقبول ہو، اور دوسرا ان کی شناخت بھی بچ جائے، وہ عمران خان کا ماسک اب استعمال ہوگا لازمی۔ تو یہ اچھا ہے، میرے خیال میں نے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔
آج 8 امریکہ سے جلا وطن پاکستانی بھی ہیں، انہیں پاکستان نے قبول کر لے کہ شہری ہیں ہمارے وہ شہری ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو یہاں سے انہیں باہر بھیجنا ہے، جو جسے نہیں پسند وہ ملک چھوڑ جائے، لیکن جو باہر سے بیچارے مجبور ہو کے چھوڑ کے جاتے ہیں انہیں واپس بھیجا جائے، وہ کہتے ہیں اچھا چلو انہیں بھی رکھ لو، اب ان سے بھی ظاہر ہے پیسے سے چھین لیں گے جو بھی کریں گے۔ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اب ویڈیو بہت لمبی ہوگی، انشاءاللہ اگلے میں کور کرنے کی کوشش کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔